दाऊद इब्राहिम जुराइम की दुनिया के पुरअसरार तरीन किरदारों में से एक है। भारतीय हुकूमत आज भी इसका शुमार अपने बड़े दुश्मनों में करती है। ताहम दाऊद इब्राहिम की आजकल की मसरूफियात भी इसके माजी की तरह हैं और इनके बारे में भी किसी को कम ही मालूम है। मजीद तफसीलात से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों, आपकी दिलचस्पी के लिए हमने दाऊद इब्राहिम की जिंदगी के बारे में दस्तयाब मालूमात मुंतखब की हैं। इनमें से ज्यादातर बातें इसके हल्के अहबाब से मंसूब की जाती हैं। इसमें कितना सच है और कितना अफसाना, ये शायद ही कोई बता सके। दाऊद इब्राहिम दर हकीकत में एक ऐसा डॉन है जिसे 11 मुल्कों की ही नहीं बल्कि कई मुल्कों की पुलिस 1995 से तलाश कर रही है। दाऊद इब्राहिम का शुमार दुनिया के दौलतमंद तरीन मुजरिमों और स्मगलरों में होता है। फोर्ब्स मैगजीन ने इसका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इश्खास में 97 नंबर पर रखा है। दाऊद इब्राहिम का कारोबार हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, अरब अमारात, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के अलावा अफ्रीका के कई ममालिक में फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की दौलत 900 अरब रुपए है। जासूसी इदारों के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करता है। इसकी पहचान के लिए अगरचे तस्वीर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी पुलिस अभी तक इसे किसी भी मुकाम पर तलाश नहीं कर पाई। महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में पैदा होने वाला दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा डॉन कैसे बन गया, ये कहानी दिलचस्पी से खाली नहीं है और बॉलीवुड में कई फिल्में दाऊद इब्राहिम की जिंदगी और इसके हालात पर बनाई जा चुकी हैं। दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल शेख इब्राहिम अली कसकर और आमना बेगम के घर 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी के मिमका गांव में पैदा हुए। पैदाइशी सर्टिफिकेट पर इसका नाम शेख दाऊद इब्राहिम किसकर है। इसे शेख दाऊद हसन के नाम से भी बुलाया जाता था। 5.4 कद के इस नौजवान ने अपने वालिद के साथ मुंबई का रुख किया। इब्राहिम कसकर का शुमार ईमानदार पुलिस ओहदेदारों में होता था। यही वजह थी कि सबगदोशी के बाद भी महकमे पुलिस में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। ताहम दाऊद इब्राहिम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने के बजाय मुंबई की जुराइम की दुनिया से ज्यादा मुतासिर हुआ। बताया जाता है कि उन दिनों मुंबई में अफगानिस्तान से आए पठानों का बहुत ज्यादा दबदबा था। दाऊद इब्राहिम की असल कहानी का पता मुंबई से शुरू होती है, जब वो अंडरवर्ल्ड गैंग अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हो गया। इसने जुराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया और मुंबई शहर के जनूबी हिस्से में वाक़े टिमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली भत्ताखोर से जुराइम पेशा दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हफ्तावार भत्ते की वसूली के साथ साथ इसने मंशियात का कारोबार भी शुरू किया और अपने मुखालफीन को रफ्ता रफ्ता रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। 80 की दिहाई में जुराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोता बोलता था और इसने दाऊद इब्राहिम को अपना शागिर्द बना लिया। कुछ अरसे बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो अमीरजादा पठान के गैंग को इंतहाई नागवार गुजरी। ये गैंग 2 भाइयों अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चल रहा था। ये दोनों भाई करीम लाला के साथ काम कर रहे थे। इसने जुराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद को अपने रास्ते से हटाने की कोशिशें शुरू कर दी और 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर उन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर उस वक्त मशहूर हुआ जब इस पर मुंबई के 2 दादाओं आलमजेब और अमीरजादा के कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दिहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। ताहम बाद में जमानत पर रिहा होकर वो दुबई फरार हो गया। दुबई में इसने सोने की स्मगलिंग का काम शुरू किया और बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया। उस वक्त तक आम लोग इसके नाम से इस कदर वाकिफ न थे। 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा नाम बन गया और खरबों डॉलर के असासे बना लिए। इसके मुतालिक मरतब की जाने वाली रिपोर्ट्स में इसे जुए, मंशियात और तवाइफों के कारोबार से मुंसलिक किया जाता है। भारतीय हुकाम के मुताबिक वो कानून से बचने के लिए 1986 में दुबई चला गया, लेकिन इसकी अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयां जारी रही। इसका इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड पर भी खासा असर रहा और दाऊद इब्राहिम पर कई फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस इदारों को पैसे देने का इल्जाम भी है। दाऊद इब्राहिम के बारे में मशहूर है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में एक डायलॉग बोला,
تو اس گستاخی کے نتیجے میں ان کی طلبی ہوئی اور داؤد ابراہیم نے انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ تاہم اس واقعے کی غیر جانبرداری ذرائع سے تصدیق نہ ہو سکی۔ بالی ووڈ سے اس کے تعلقات کا راز اس وقت افشا ہوا جب داؤد ابراہیم شارجہ میں کرکٹ میچ کی کوریج کے دوران ٹی وی پر کئی فلمی ستاروں کے ساتھ بیٹھا نظر آیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی بھارتی فلم سٹارز کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ داؤد ابراہیم سے ملنے والے بھارتی فلم سٹارز میں سلمان خان، گووندا، سنجے دت اور دیگر کئی نام شامل ہیں۔ سنجے دت نے بھارتی سپریم کورٹ میں یہ اعتراف کیا تھا کہ ان کی دبئی میں داؤد ابراہیم سے ملاقات ہوئی۔ سنجے دت کے مطابق یہ ملاقات ایک ڈنر پر ہوئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ داؤد ابراہیم بھی اس ڈنر میں آئے گا۔ 1993 میں ممبئی میں ہونے والے 12 دھماکوں کے بعد داؤد ابراہیم کو اس وقت شہرت ملی جب ممبئی پولیس نے الزام لگایا کہ ان دھماکوں کے پیچھے ٹائیگر میمن اور داؤد ابراہیم کا ہاتھ ہے۔ اس وقت داؤد ابراہیم دبئی میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں چھوٹا راجن سے داؤد کے تعلقات انہی دھماکوں کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ چھوٹے راجن پر بعد میں تھائی لینڈ میں قاتلانہ حملہ ہوا۔ بتایا جاتا ہے کہ داؤد ابراہیم کا نمبر 2 چھوٹا شکیل ہے، جس کے گروہ میں ابو سالم شامل تھا، تاہم بعد میں ابو سالم ان سے الگ ہو گیا تھا۔ چند سال قبل پرتگال کی پولیس نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ابو سالم کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس کے مطابق ابو سالم ممبئی میں 1993 میں ہونے والے بم دھماکوں کا بڑا ملزم ہے۔ ان دھماکوں میں 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ داؤد ابراہیم کے دیگر قابل اعتماد ساتھیوں میں اس کا بھائی انیس ابراہیم بھی شامل ہے۔ اس کے ایک اور بھائی اقبال قسکر کو دبئی پولیس نے بھارت ڈپورٹ کر دیا تھا۔ داؤد ابراہیم آج بھی بھارت کے قانونی اداروں کے لیے مطلوب ترین شخص ہے۔ داؤد اور اس کے بھائی انیس ابراہیم پر 1993 کے ممبئی دھماکوں کی منصوبہ بندی کا الزام ہے، جس میں 257 لوگ مارے گئے تھے جبکہ 700 کے قریب زخمی ہوئے تھے۔ خیال ہے کہ یہ دھماکہ 1952 میں ان فسادات کے انتقام میں کیے گئے تھے جن میں گجرات میں سینکڑوں مسلمان مارے گئے تھے۔ ان فسادات کا الزام ہندو انتہا پسند تنظیم شیو سینا پر عائد کیا گیا تھا، تاہم بھارتی پولیس ریکارڈز میں داؤد مفرور ملزم قرار دیا جا چکا ہے۔ بھارتی حکام کا موقف ہے کہ داؤد ابراہیم اب پاکستان میں رہتا ہے اور دہلی نے انہیں پاکستان سے اسے بھارت کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہوا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام کا یہ دعویٰ ہے کہ داؤد ابراہیم نے 1990 کی دہائی میں طالبان کی حفاظت میں افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ امریکہ کے مطابق داؤد ابراہیم وسیع پیمانے پر منشیات کی سمگلنگ کے دھندے میں بھی ملوث ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں منشیات کے مرکز افغانستان سمیت کسی بھی دوسرے ملک میں داؤد ابراہیم کے خلاف منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کا کوئی ایک مقدمہ درج نہیں ہے۔ یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ مشہور امریکی صحافی ڈینیل پل کے قتل کے تانے بانے بھی داؤد ابراہیم سے جوڑے جاتے ہیں۔ امریکی تحقیقات کے مطابق داؤد کا قریبی ساتھی سعود میمن سعودی عرب میں خالدم الرشید ٹرسٹ کی مالی معاونت کرتا تھا۔ یہ شخص کراچی میں کپڑے کا امیر ترین تاجر تھا۔ امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ سعود میمن ہی تھا جو فروری 2002 میں ڈینیل پل کو دھوکے سے ایک فلیٹ میں لایا تھا اور وہیں ڈینیل پل کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد سے اب تک سعود میمن پراسرار طور پر غائب ہے۔ 2008 میں ممبئی میں ہونے والے حملے میں بھی داؤد ابراہیم کو ملوث کیا جاتا ہے۔ بھارتی اخبار انڈیا ٹوڈے میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق حملہ واروں کو داؤد ابراہیم نے ایک لاجسٹک رپورٹ فراہم کی تھی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ممبئی حملہ میں گرفتار ہونے والے واحد دہشت گرد اجمل قصاب نے بھی تفتیش کے دوران اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ان کو داؤد ابراہیم کی تنظیم نے ہی مہیا کیا تھا۔ داؤد ابراہیم کے ہمدرد ایسی رپورٹس کو بھارتی میڈیا کا بے بنیاد پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں۔ بھارتی سیاستدان ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود آج بھی داؤد ابراہیم کے بخار میں مبتلا ہیں اور وقتاً فوقتاً مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اسے پکڑنے کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ دوسری جانب عدالت کے باوجود داؤد ابراہیم نے دھندے سے مکمل ریٹائرمنٹ نہیں لی۔ پاکستان کے اسٹاک مارکیٹ میں یہ نام اکثر سنا جاتا ہے۔ اب آپ کو داؤد ابراہیم کی زندگی پر بننے والی بالی ووڈ فلمز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کمپنی داؤد ابراہیم، MP سندھو اور چھوٹا راجن کے درمیان علیحدگی پر مبنی فلم ہے۔ رسک داؤد ابراہیم کی زندگی پر بننے والی فلم ہے۔ ڈی داؤد ابراہیم کا شروع سے لے کر انڈر ورلڈ کے ڈان بننے تک کا سفر کس طرح طے کیا، یہ فلم بتاتی ہے۔ بلیک فرائیڈے
1993 میں ممبئی میں ہونے والے بم دھماکوں پر مبنی فلم ہے۔ شوٹ آؤٹ ایٹ لوکھنوالا 1951 کے مشہور 5 گینگوں کے متعلق بننے والی فلم ہے، جس میں داؤد ابراہیم کا کردار بہت بااثر دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں داؤد ابراہیم کو واضح طور پر نہیں دکھایا گیا، پولیس اور سیاست دانوں کو آرڈرز دیتے دکھایا گیا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی داؤد ابراہیم اور حاجی مستان کے متعلق فلم ہے۔ یہ داؤد ابراہیم کی ابتدائی زندگی کی عکاسی کرتی ہے کہ کس طرح داؤد ابراہیم نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا اور کس طرح انڈر ورلڈ کا ڈان بنا۔ اس فلم میں داؤد ابراہیم کا کردار عمران ہاشمی نے کیا ہے۔ ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی 2 داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن کے متعلق فلم ہے۔ اس فلم میں داؤد ابراہیم کی پیارا اور انڈر ورلڈ کی کہانی بتائی گئی ہے۔ اس فلم میں داؤد ابراہیم کا کردار اکشے کمار نے کیا ہے۔ بالی ووڈ کے نامور سٹار داؤد ابراہیم کے کرداروں میں بھی فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی فلم انڈسٹری میں انڈر ورلڈز کے موضوع پر فلمیں بنانا فلم سازوں اور ڈائریکٹرز کے لیے ہمیشہ منافع بخش رہا ہے۔ اس سلسلے میں انڈر ورلڈ کا سب سے مقبول کریکٹر داؤد ابراہیم رہا ہے، جس پر رام گوپال ورما سمیت متعدد ڈائریکٹرز نے فلمیں بنائیں اور جن میں داؤد ابراہیم کا رول بالی ووڈ کے معروف سٹارز نے مختلف ناموں کے ساتھ کیا، جن میں اجے دیوگن نے فلم کمپنی میں چندرکانت چندو کے نام سے یہ رول کیا۔ اداکار عمران ہاشمی نے ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی میں شعیب خان اور اسی فلم کے سیکول ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی دوبارہ میں اکشے کمار نے نبھایا۔ سینئر اداکار رشی کپور نے ڈی ڈے فلم میں اقبال سیٹھ کے نام سے یہ کردار نبھایا، جو اپنے گیٹ اپ اور شکل و شبہات کے لحاظ سے حقیقی داؤد ابراہیم کے بالکل قریب ہی لگے۔ پاکستانی اداکار جاوید شیخ بھی فلم جنت میں داؤد ابراہیم اور سونو سود فلم شوٹ ایٹ وڈالہ میں دلاور امتیاز کے کردار بھی پرفارم کر چکے ہیں۔ دیگر انڈر ورلڈز پر بننے والی فلموں میں بھی داؤد ابراہیم کا کردار کسی نہ کسی شکل میں شامل رہا ہے، مگر مذکورہ فلموں میں داؤد ابراہیم کو ہی مرکزی کرداروں میں دکھایا گیا، جسے فلم بینوں نے سراہا ہے۔ 2015 میں بھارت نے داؤد ابراہیم پر نئے الزامات لگا دیے۔ داؤد ابراہیم ایک ایسا نام ہے جو ہر دور کے بھارتی حکمرانوں کے لیے ڈراؤنا خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ہر دور حکومت میں اس کی گرفتاری کی کوششیں کی گئیں، لیکن اس بار راشٹریہ سیوک سنگٹھ کے کارندے نریندر مودی کی قیادت میں ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی حکومت آنے کے بعد داؤد ابراہیم کی گرفتاری کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں۔ بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے خفیہ اداروں کو داؤد ابراہیم کے بزنس کا سراغ لگانے اور رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ خفیہ اداروں کی رپورٹ نے بھارتی حکمرانوں کی نیندیں مزید حرام کر دی ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ داؤد ابراہیم اب افریقی ممالک کے اپنی حکومتوں کے خلاف لڑنے والے باغیوں سے خام ہیرے خریدنے کا کاروبار کر رہا ہے اور اس کاروبار کو دبئی تک وسعت دے رہا ہے۔ یہ افریقی باغی اپنے ممالک کی کانوں سے خام ہیرے نکال کر فروخت کر کے رقوم حاصل کرتے ہیں، جسے وہ اپنی حکومت کے خلاف لڑائی میں استعمال کر رہے ہیں۔ بھارتی خفیہ اداروں کی رپورٹس کے مطابق داؤد ابراہیم اس سے قبل ریئل اسٹیٹ، منی لانڈرنگ، حوالہ، جوا اور جعلی کرنسی جیسے کاروبار پر توجہ دے رہا تھا، لیکن اب وہ انگولا، سیرا اور کانگو سمیت دیگر کئی افریقی ممالک کے شدت پسندوں سے ہیروں کی خریداری کے کاروبار کو فروغ دے رہا ہے۔ خفیہ اداروں نے اپنی رپورٹ میں داؤد ابراہیم کے زمبابوے اور کینیا میں دیگر کئی ممالک سے بھی تعلقات کا انکشاف کیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ داؤد ابراہیم کے کارندے کس طرح افریقی ممالک سے خام ہیرے خرید کر دبئی سمگل کرتے ہیں۔ بھارتی انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق افریقہ میں رحمت نامی شخص داؤد ابراہیم کا دست راست ہے، جو ایک افریقی سیلولر کمپنی کا موبائل فون نمبر استعمال کرتا ہے۔ رحمت ہی داؤد ابراہیم کے ہیرے دبئی سمگل کرنے کے لیے افریقی باشندوں کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ ان افریقی باشندوں میں اکثریت خواتین اور نوجوانوں کی ہوتی ہے۔ یہ افریقی خواتین اور نوجوان ہیرے دبئی لے جا کر داؤد ابراہیم کے کار خاص کے حوالے کرتے ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے رحمت کی ان میں سے بعض افریقی باشندوں کے ساتھ ہونے والی کالز ریکارڈ کی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک افریقی باشندہ ایک پھیرے میں 5 سے 10 لاکھ ڈالر تقریباً 5 سے 10 کروڑ روپے کے ہیرے دبئی لے کر جاتا ہے، اور اس کے عوض اسے $10,000 یعنی 10 لاکھ روپے ادا کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں دبئی میں موجود داؤد ابراہیم کے کار خاص کا نام فیروز اویس بتایا گیا ہے، جو ان افریقی باشندوں سے خام ہیرے وصول کرتا ہے اور انہیں تیار کر کے مارکیٹ میں فروخت کرتا ہے۔ فیروز اویس داؤد ابراہیم کے دیگر کمپنیوں کا نظم و نقش بھی سنبھالتا ہے۔ یہ جنوبی بھارت کا رہائشی ہے
اور تامل، عربی، انگریزی اور ہندی زبانوں پر عبور رکھتا ہے۔ دبئی میں موجود ایک شخص کا نام جاوید چھٹانی ہے جو فیروز اویس اور داؤد ابراہیم کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔